समझदार मजमा, बड़ा पढ़ा लिखा दिल्ली के जौहर यहाँ मौजूद हैं, इस वजह से मैं ये बातें अर्ज कर रहा हूँ आपके सामने। इन्ना आतैना कल कौसर। अच्छा एक बात फिर कह रहा हूँ, कुरान करीम का मिजाज आपने देखा, फिर कह रहा हूँ 365 दिन है, कुरान करीम में कहीं लिखा है, कोई आयत आई है? नहीं, मगर है। दिन को अरबी में यौम कहते हैं। पूरे कुरान में गूगल से सर्च करो लफ्ज यौम कितनी मरतबा आया? 365 मरतबा। कुरान का मेथड आप देखें, कुरान का उसूल, ये कंप्यूटर। अच्छा ये जो एआई वगैरह बन रहे हैं ना, ये कुरान और चाहे कुरान नातिक चाहे कुरान सामित, ये सबको समझने की राह में आसानियां पैदा हो रही है, परेशानी कोई बात नहीं है। लफ्ज यौम 365 मरतबा। आप कहेंगे चाँद के हिसाब से तो 367, मगर वो शमसी कैलेंडर वाले कह देते कि साहब हमारे तो 5 दिन ज्यादा होते, आप क्या नहीं, इसलिए 365 मरतबा आया। महीने 12 हैं, कुरान करीम की कोई आयत है? नहीं, मगर है। मंथ को अरबी में शहर कहते हैं, कुरान करीम में लफ्ज शहर 12 मरतबा। गूगल पर देख लो बच्चों, अब नहीं बाद में देख लेना, मैं यही हूं, मुझे टोक देना अगर गलत हो। अच्छा बात थोड़ी समझ में आ गई? मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, इंतकाम 3 तरह का, हजरत मुख्तार का, इमाम जमाना का, कयामत में अल्लाह का। यंतक़िमून कुरान करीम में 3 मरतबा। अब देखते चले जाइए आप, है ना। फिर आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, जितनी भी आप चीजें देख लेंगे, फी सित्तते अय्याम, दुनिया को मैंने 6 दिनों में बनाया, कुरान करीम में 6 मरतबा आया भी। ये कुरान करीम की मेथोडोलॉजी है। अब एक बात अर्ज करूं, अल्लाह क्या कह रहा है? इन्ना आतैना कल कौसर फसल लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का वल अब्तर। अगर 365 कुरान करीम में लफ्ज 365 मरतबा। अच्छा फिर अगर आप कह रहे हैं महीना 12, कुरान करीम में 12 मरतबा। अब इमाम का झगड़ा ना करो कि हमारे 4 मुसल्ले हैं, हमारे 8 मुसल्ले हैं, हमारे तो 56 इमाम हैं, हमारे तो इतने इमाम हैं। अरे कुरान करीम में देखो लफ्ज इमाम आया कै मरतबा है? 12 मरतबा आया, 12 मरतबा लफ्ज इमाम है। लफ्ज इमाम कुरान करीम में 12 मरतबा है पूरे कुरान में। अब आप इस तरीके से भी कुरान को समझें। अब आपसे पूछ रहा हूं, अब यहां बड़े मंजिल पे लेके आया हूं, अल्लाह रे शहजादी के लिए मेरे खुदा की एहतियातें। पूरे कुरान करीम में जिसके पास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 114 मरतबा अदा करने का मौका है, लफ्ज यौम 365 मरतबा, उसमें भी जहां किसी एक दिन को मखसूस करता है वहां अल्लाह अल लगा देता है। 365 मरतबा यौम, मगर जब गदीर के मैदान में आया तो कहा अल यौम अकमलतु लकुम। नारे हैदरी 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 बुलंद सलावत। इमाम के बारे में आम गुफ्तगू की इमाम, मगर जब इमाम 12 की बात आएगी तो अल इमाम, कुरान की बात आएगी अल किताब। ये कुरान करीम का मिजाज है। मैं अर्ज करूं, आज जिसकी मजलिस है, लफ्ज सकीना कुरान करीम में 6 मरतबा आया। जब खालिस नाम लिया जाता है उसे नकरा कहते हैं, उसके माने आप बना सकते हैं। तो सकीना के माने मसलन किताब के माने आप कह सकते हैं द बुक तर्जुमे में, लेकिन जहां अल किताब हो वहां उसका तर्जुमा अल ही होगा। अल इमाम का तर्जुमा फिर इमाम भी होगा। और अंग्रेजी में जितने ट्रांसलेशन हुए, इमाम के नीचे इमाम, कुरान के नीचे कुरान रखा गया। वहां आपको राइट नहीं है, जहां अलिफ लाम लग जाए वहां आप अपने लफ्ज को रखें। 5 मरतबा कुरान करीम में लफ्ज सकीना आम तौर पे आया, ताबूत सकीना के तौर पे आया। ठीक है, तस्कीन तर्जुमा कर दो, मगर एक जगह आया हुवल्लज़ी अंज़लस सकीनतु फी कुलूबिल मोमिनीन, हमने अस सकीना को मोमिनीन के कुलूब में नाज़िल किया। इसका मतलब यहां सकीना का तर्जुमा सकीना ही होगा। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। क्यों भेजा? हमने दिलों में भेजा, पर नहीं भेजा।
جب قرآن نازل کیا تو کہا قرآن کو محمد کے سینے پر نازل کیا، مگر جب شہزادی سکینہ کی بات آئی تو کہا مومنین کے دلوں میں نازل کیا، پر نہیں نازل کیا۔ کیوں؟ لِيَزْدَادَ الْإِيمَانَ مَعَ إِيمَانِهِمْ، تاکہ ایمان کے ہوتے ہوئے ان کے ایمان میں اضافہ ہو سکے۔ شہزادی سکینہ کی عظمت پہ سلام بھیجیں آپ حضرات۔ السکینہ، دیکھیں بہت واضح کر رہا ہوں، اب یہ قرآن کریم کا مزاج سمجھ میں آیا کہ جتنی تعداد ہوتی ہے اتنے ہی الفاظ ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ امام 12 مرتبہ، ینتقمون 3 مرتبہ، یوم 365 مرتبہ، شہر 12 مرتبہ۔ اس پورے قرآن کریم میں انا آتینا 6500 آیتوں میں دوبارہ کہیں نہیں، کوثر پورے قرآن کریم میں دوبارہ کہیں نہیں، پھر تسنیم ملے گا، سلسبیل ملے گا، کوثر کا لفظ ریپیٹ ہی نہیں ہوا، اوتیکم تے والا ملے گا، آتینا توئے والا دوبارہ کہیں نہیں، ونہر پورے قرآن کریم میں دوبارہ کہیں نہیں، انا شانیہ کا 6500 آیتوں میں دوبارہ کہیں نہیں۔ ایسا نہیں کہ یہ بعد میں آیا ہو تو اللہ کے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ نزول کے اعتبار سے قرآن کریم کا 15واں سورہ ہے جو مکے میں آ گیا تھا۔ اس کے بعد میں 99 سورتیں آئی ہیں، کسی میں اللہ نے انا اعطینا دوبارہ نہیں کہا، ونہر دوبارہ نہیں کہا، انا شانیہ کا دوبارہ نہیں کہا، هو الابتر دوبارہ نہیں کہا۔ ارے بیٹیاں 4-6 ہوتی تو 4-6 مرتبہ یہ الفاظ بھی آتے ہیں۔ پھٹی دیوار در بولا علی مولا، علی مولا، ستارہ ٹوٹ کر بولا علی مولا، علی مولا، ہر حیدری نعرہ صلوات اللہ جتنے لفظ قرآن کریم کے پاس شہزادی کے لیے استعمال کر دیے، جو زہرا کے لیے استعمال کر دیا، دوبارہ نہیں۔ اگر بیٹیاں 4 ہوتی تو 4 مرتبہ کوثر آتا۔ اس کے بعد اللہ نے دوسرے نام رکھے ہیں کوثر کے، تسنیم کہا، سلسبیل کہا، توبہ کہا، لفظ کوثر پورے قرآن کریم میں صرف 1 مرتبہ، بیٹی صرف 1 ہے۔ کیا کہنے ہیں، زندہ باد، زندہ باد۔ عطا صرف 1، عطا معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ کل لوگوں نے بڑا پسند کیا میرا جملہ کہ کسی چیز کو قیمت کے برابر، قیمت سے کم دینا ظلم، برابر دے دینا عدل، اس سے زیادہ دے دینا فضل۔ بہت خوش ہوئے آپ لوگ ہیں نا؟ ایسے ہی آج ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ذرا سا غور کیجئے گا۔ جتنے کا مستحق انسان ہے اتنا دے دینا عدل، ہائے سمجھیے گا۔ اوقات سے زیادہ دینا عطا، ہائے محمد کو بھی توقع سے زیادہ ملی ہے فاطمہ۔ ثبوت دوں، نماز بھیجی اللہ نے کہا احترام سے اٹھ کے نماز لو، روزہ بھیجا نہیں کہا اپنی جگہ سے اٹھ کے یہ تحفہ۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، دنیا کا کوئی فریضہ، دنیا کی کوئی عبادت، دنیا کی کوئی آیت، قرآن کا کوئی سورہ بھیجتے وقت اللہ نے نہیں کہا یہ اتنا بڑا معراج ہے تو اٹھ کے تحفہ قبول کرو، ہجرت میں یہ ہے تو اٹھ کے تحفہ قبول کرو، یہ انگوٹھی بھیج رہا ہوں اٹھ کے تحفہ قبول کرو۔ مگر فاطمہ جیسا تحفہ جب بھیجا تو کہا جب فاطمہ نگاہوں کے سامنے آئے، محمد تم پہ واجب ہے اپنی جگہ سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ اس کا مطلب اللہ کی عطا محمد پہ صرف اور صرف فاطمہ ہیں۔ 12 امام بھی ہیں مگر عطا صرف فاطمہ ہے۔ اب جو ہیں وہ فاطمہ کی وجہ سے ہیں، اس لیے کہ لفظ عطا قرآن کریم میں اور پھر کہیں آیا ہی نہیں۔ امام کے ساتھ اللہ کہتا ہم نے تجھے 12 امام عطا کیے، نہیں کہہ سکتا تھا اللہ ہم نے تجھے سلسبیل عطا کی،
ہم نے تجھے جنت عطا کی مگر عطا صرف فاطمہ. ہائے 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 ہائے. اسی لیے صرف فاطمہ کا احترام محمد پہ واجب ہے. میں بڑے نازک مرحلے پہ آپ کو لے کے آ رہا ہوں. صرف فاطمہ کا احترام واجب ہے. اب اگر کوئی محترم ہے تو فاطمہ کی وجہ سے. اس لیے جب چادر میں سب آ گئے 17 سال جو عربی پڑھی ہے سلطان المدارس اور واعظین میں، اس کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھنا جا رہا ہوں. ہمیشہ عربی گرامر کثیر پہ، کثرہ پہ، زیادہ پہ، اکثر پہ عمل ہوتا ہے، لیکن 12 میں یا 5 میں فاطمہ اکیلی ہیں. یہاں گرامر کے اعتبار سے کسی مرد کا نام لینا چاہیے تھا، مگر اللہ گرامر کو پیدا کرنے والا، اس نے نہیں کہا یہ محمد ہیں ان کی بیٹی ہیں، یہ علی ہیں ان کی زوجہ ہیں، بلکہ کہا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. خلاصہ نکلا جملہ پیش کر رہا ہوں. چادر کے باہر ہوں تو 14 کے 14 سب محمد ہیں، چادر کے اندر ہوں تو سب فاطمہ ہیں. امامت پھر آئے گی. ہم نے تجھے کوثر عطا کر دیا. اب دوسری آیت ان شانیہ کا والابتر، یہ تیسری والی میں پہلے پڑھ دے رہا ہوں. فصل لربک ونہر، اس کی وضاحت بعد میں کر دوں گا. کیا میرے بچوں آج تک کسی مولوی سے آپ نے، کسی شاعر سے، کسی مفسر سے، کسی قرآن کے پڑھنے والے سے پوچھا ان شانیہ کا والابتر؟ تو پھر سورہ کوثر کی صداقت کا کیا بنے گا؟ ارے ایک صلوات بھیج دیے محمد والے نے. آج بڑے نازک موڑ پہ لے کے آ رہا ہوں. قسم خدا کی آپ دعائیں دیں گے جب جب یاد کریں گے ان جملوں کو، اس لیے کہ 100 سال بھی جئیں تو یہ مجمع بہم نہ ہو. کسی ریاست کی راجدھانی میں تو ہم لوگ پڑھتے ہی رہتے ہیں، دلی کی راجدھانی میں کون یاد کرتا ہے؟ صلوات بھیجے محمد والے. ملک کی راجدھانی ہے یہ. اس لیے عرض کر رہا ہوں. اب آپ کے سامنے دیکھیے میں بڑے نازک مرحلے پہ آپ کو لے کے آیا. اب اتر ہوا کہ نہیں وہ جنہوں نے عمر القیس کو لے جا کے سنگینوں میں، نیزوں میں کس کے تلواروں سے مار ڈالیں گے تم نے، کہ کیوں مصرع کر دیا، اتنی ساری شرارتیں کی، میرے رسول پہ اتنی الزام لگائے، ان کا ابتر بنا کہ نہیں؟ اب بنا تو کب بنا، کہاں بنا، کس نے بنایا؟ آئیے قسم خدا کی ایک میدان ہے، صفین کا میدان، رقے کی وادی، عراق کا بارڈر ختم ہوتا ہے، سیریا کا بارڈر شروع ہوتا ہے، الپو کی سرحدیں تمام ہوتی ہیں، رقہ کا میدان ہے، ویسے قرنی کا مزار ہے، حضرت عمار یاسر کا مزار ہے. یہ رسول اور علی سے عمر میں 10 سال کے بڑے لوگ ہیں، تاکہ دنیا جان لے کہ رسول کے صحابی کس کے ساتھ ہیں، صحابی کا قافیہ کس کے ساتھ ہے. میں دلی میں لکھنؤ پڑھنے لگتا ہوں. صلوات بھیجیں محمد والے محمد. عمار تمہیں گروہ باغی قتل کرے گا تو وہ باغی کس کے ساتھ ہیں، یہ سارا پتہ چلتا رہے. صفین کا میدان ہے، رات بھر تلوار چلی ہے، کیا کہنے. ایک بار کہا مالک اشتر نے مولا میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلوں گا. ادھر مولا کائنات تلوار چلا رہے ہیں، ادھر علی جو ہیں وہ نسلوں کی پشتوں کو دیکھ دیکھ کے اگر وہ رگوں میں 70ویں پشت میں بھی کوئی مومن آنے والا ہے تو مومن کو بچا کے، کافر کو مسلمان بنا کے، کفر کو کاٹ کے، کافر کو مسلمان بنا کے نئی زندگی دے کے تعداد میں اضافہ کرتے ہیں. اور ادھر مالک اشتر، علی نے جس کے لیے کہا تھا میرے لیے مالک اشتر اتنا ہی معتبر ہے جتنا محمد کے لیے میں ہوں. اے مالک اگر میری محبت کا کوئی نگینہ تمہاری شکل میں ڈھل جائے تو اسے دنیا کی کوئی طاقت خرید نہیں سکتی، حکومتیں بک جائیں گی. اے مالک اگر تم شجاعتوں کا کوئی پہاڑ بن جاؤ تو اتنے اونچے پہاڑ بن جاؤ گے کہ جسے بہادروں کی سوچ کے پرندے بھی چھو نہیں سکتے. صلوات بھیجیں محمد. یہ سب جملے نہج البلاغہ میں ہیں. اے مالک ادھر آؤ، آج ذرا سجا، میرا جی چاہ رہا ہے جنگ کریں. عجیب و غریب انداز ہے. مالک مولا میں بھی جنگ کروں گا مگر کیا کرے مالک، وہ جو تھوڑا سا نا جب کبھی بہترین بھی کرکٹ دلی ہے اس وجہ سے میں تھوڑا سا کہہ رہا ہوں والا ہوتا ہے، مگر جب بلے میں اسٹوک ختم ہوتا ہے تو پھر وہ اسکورنگ شروع کر دیتا ہے اور امپائر بن جاتا ہے. 1 2 3 واٹ ڈو یو کیا کر رہے ہو تم مالک؟ ایک ارے مولا کائنات نے دیکھا اگر ایک اور ہو جاتا تو میرے برابر. وہ جو شجاعتوں کا کوہ ہمالا اور سورما اور سامن بن کے تلوار رات کے اندھیرے میں چلا رہا تھا. ذرا سا خطابت کر لوں، اجازت ہے؟ صلوات بھیج دیجیے محمد والے محمد.
رات کے اندھیرے میں بجلیوں کو اپنے گھوڑوں کے ٹاپوں میں باندھ کے اڑتا ہوا قلاقمہ کرتا ہوا سروں کے پہاڑ لگا کے ایک طرف آیا. اس نے اسکورنگ شروع کی. جیسے ہی ایک تعداد کے اضافے کا تصور ہوا مولا کائنات نے کہا دائرہ ایمان سے خارج ہو جاؤ گے. شجاعتوں کا کوہ ہمالیہ معمولی سا تنکا بن کے ندامتوں کے سمندر کے تھپیڑوں میں ایسے اپنے وجود کو کھونے لگا جیسے سیریا میں 2 سال پہلے جب زلزلہ آیا تھا تو بلڈنگیں منہ کے بل گری چلی جا رہی تھی. علی نے اس کی ندامت کو محسوس کیا. ید اللہ ہی ہاتھوں سے دست شفقت پشت پناہی کے لیے اپنے مالک کے کاندھے پر رکھ دیا. ایسے سکون مل گیا جیسے شہزادی زینب کے روضے کے قمقمے اس زلزلوں میں ہلے بھی نہیں تھے. مالک گھبراؤ نہیں, تم میرے لیے اتنے ہی معتبر ہو, بس میری محبت میں تھوڑا جوش میں آ گئے تھے. قیامت قسم خدا کی. اچھا چونکہ رات میں تھوڑا سا یہ ڈانٹ ٹپٹ ہوئی تھی تو صبح کو مولا کائنات نے ایک عجیب و غریب جملہ کہا. مالک جی مالک. ایسے آپ سن نہیں پائیں گے, یہ میں تجربہ کر رہا تھا کہ کیا آگے کچھ پڑھوں یا یہیں سے میں گریز دے دوں. اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے, اور جب ٹائم نہیں ہوتا تو مجلس لفظوں سے نہیں, منہ سے نہیں, ہاتھوں سے نہیں پڑھی جاتی, آنکھوں سے پڑھی جاتی ہے, اور پھر سنی بھی آنکھوں سے ہی جاتی ہے. مالک مالک اشتر جی مالک. جس علی کے غلام کا نام مالک ہو اس مالک کے امام کی شان کیا ہو. چلیے تھوڑا سا آپ نے اجازت دی کہ میں آگے بڑھوں. جی مالک. مالک کہنے میں کتنا مزہ آ رہا ہے. مالک جی مالک. مالک آج علی کا دل ہو رہا ہے کہ انٹرول نہ کیا جائے, کنٹینیوس ٹینس میں جنگ کو جاری رکھا جائے. سال بھر ہو گئے, سال بھر تک جنگ صفین چلی ہے. مولا علی کے جو 5.5 سال ہیں سب سول وارز میں ختم ہوئے ہیں. اس کے بعد میں دنیا کا آئیڈیل حکمران بن کے مولا کائنات نے ثابت کیا اپنے کو. اسی مالک اشتر کے جنگ کنٹینیوس ٹینس میں ہوگی. مالک سوچ رہے ہیں نا ادھر لڑنے میں کسی کی ہمت بچی نہ ادھر ہمارے صاحب. مالک گھبراؤ نہیں, آج میدان جنگ میں سال بھر سے رات کو لڑائی ہوتی ہے, آج قصہ ختم ہو جانا چاہیے. 1,20,000 ہوں تو ہوں, آج علی آر پار کا رزلٹ چاہتا ہے. 1 سال سے جنگ بے نتیجہ ختم ہو رہی ہے, آج فائنل ہو جانا چاہیے. میں سورہ کوثر کی تفسیر کر رہا ہوں, جنگ صفین نہیں پڑھ رہا ہوں. یاد رکھیے گا ذاکری کا ایک نقطہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جزیات کو بیچ بیچ میں چھوڑتے جائیں تاکہ رزلٹ کو کلیکٹ کرتے وقت سامعین کو دشواری نہ ہو, مگر آپ پہ فرض بنتا ہے کہ جزیات کو بھول نہ جائیں ورنہ بعد میں نتیجہ آپ پکڑ نہیں پائیں گے. مالک 25 سال کی خاموشی میں نہ تو علی کی ہڈیاں بڑھی ہوئی ہیں, نہ تو علی کا خون بوڑھا ہوا ہے, نہ علی کی آنکھیں بڑھی پہ کوئی خراش نہ آئی, اسی پہ کوئی خراش نہ آئی. اسی لیے جنگ صفین آج اپنے آخری ورق پہ لکھا یا بابا جان ہمیں بھیجئے. بیٹا سامنے 1.25 لاکھ کا لشکر ہے اور تمہیں کیا کیا چاہیے. بابا ادھر 1.25 لاکھ ہے, مجھے 10,000 کا لشکر دیجئے, 1 رہوار دیجئے, 1 تلوار دیجئے. بیٹا رزلٹ کا 1 رہوار دیجئے, 1 تلوار دیجئے. بیٹا رزلٹ کا مغرب تک ختم ہو جائے گا, مغرب تک ختم ہو جائے گا. علی نے کہا آج علی کو ہجرت کی رات کا اطمینان نہیں, معراج کی رفتار چاہیے. آئے ہاں قدر کیا آپ نے, مگر سب نہیں پہنچے وہاں. معراج کی رفتار سمجھ گئے, زنجیر در ہلتی رہے, 1.25 لاکھ کا کام تمام ہو جائے, وضو کا پانی خشک نہ ہو, صفین کی فتح کا اعلان ہو جائے. ہائے ہائے ہائے, گرمی بستر باقی رہے, میدان کا قلاقمہ ہو جائے. مغرب تک صبح ہو رہی ہے, مغرب تک کا وقت میں تمہیں دوں, ممکن نہیں. آج علی اس موڈ میں نہیں ہے, آج علی اطمینان میں نہیں ہے, آج علی کو اضطراب ہے, بے چینی ہے, آج علی کو رزلٹ چاہیے. جعفر بابا جان 10,000 نہیں 5,000 دے دیجیے گا, 1 رہوار 1 تلوار. مگر بیٹا رزلٹ کا کچھ بھی ہو, 1,20,000 کا لشکر ہے, ظہر تک آپ نہیں چاہیے. جب سب بیٹے ادھر ادھر سب کہہ چکے, آخر میں ابوالفضل اللہ
بابا جان نہ 10,000 نہ 8,000 نہ 5,000 نہ 4,000 نہ 3,000 نہ 2,000 نہ 1,000 نہ تلوار نہ رہوار نہ گھوڑا نہ تیر نہ نیزہ نہ اسلحہ کچھ نہیں چاہیے بیٹا. پھر چاہیے کیا؟ بابا مرضی آپ کی، اجازت حسین کی. شہزادی سکینہ کی مجلس ہے تو چچا کا سہارا لے رہا ہوں. اتنی جلالی میری بیوی کہ وہاں تک کاش اب میں نے دوسرا موضوع اٹھا لیا، ورنہ جناب سکینہ کے خطبے جو کوفے کا ہے، جو شام کا ہے، قیامت کے خطبے ہیں. مگر آج جتنا ہو پاتا ہے دیکھیے میں آپ کے سامنے پہنچ رہا ہوں سورہ کوثر کی وضاحت کے ساتھ. تو پھر ٹھیک ہے میرے لال، آخری سانس تک حسین کی مرضی اور اجازت کے بغیر تلوار نہیں اٹھے گی. صفین میں کربلا کا وعدہ. بیٹے سب ٹھیک ہے، مجھے تم پہ بھروسہ ہے. تلوار نہیں چاہیے نہ لو، رہوار نہیں چاہیے نہ لو، لشکر نہیں چاہیے نہ لو، مگر رزلٹ کتنی دیر میں تم ختم کرو گے. اب عباس کے جملے سے بابا جان اجازت مل گئی، حسین کی مرضی مل گئی، آپ کی مرضی مل گئی، میرے آقا مولا حسین کی اجازت مل گئی. بابا ہم نے آپ کی جنگیں دیکھی ہیں، آپ کی جنگوں کی تاریخ ہمیں ازبر ہے. ہم بھی آپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے دانتوں کو دانتوں پہ جمائیں گے، نظروں پہ لشکر کو اٹھائیں گے، گھوڑے کو کعبہ پھرائیں گے، میدان میں حصار جمائیں گے، پہاڑوں کو سنگریزہ بنائیں گے، سنگریزوں کو پہاڑوں پہ پھینکیں گے، پانی کو خشک بنا دیں گے، خشکی کو تری میں بدل دیں گے، میدان کو دریا بنا دیں گے، دریا کو میدان بنا دیں گے، پانی میں آگ لگا دیں گے، آگ کو پانی سے بجھا دیں گے، موت کو زندگی بنا دیں گے، زندگی کو موت بنا دیں گے. اے بابا جان ہم اول کو ہراول میں بھیجیں گے، ہراول کو لخل میں بھیجیں گے، قلب کو آخر میں بھیجیں گے، میمنہ کو میسرہ میں پھینکیں گے، میسرہ کو میمنہ میں پھینکیں گے، یہ سب تکڑ بکھڑ کر دیں گے. مگر اس کے لیے بابا جان اے بیٹے رزلٹ نتیجہ کتنی دیر میں دو گے؟ بابا جان ہم نے اپنی آنکھوں سے تاریخ کی کتابوں میں مورخ کی زبان سے جبریل کے لہجے میں سنا ہے کہ آپ نے اپنے دائنے ہاتھ کے انگوٹھے کی انگلی کے پشت پہ اگے ہوئے ناخن کی نوک پہ خیبر کے ٹوٹے ہوئے دروازے کو رکھ کے اچھالا تھا. آج تک تاریخ کو پتہ نہیں وہ گرا کہاں. اسی طریقے سے پہلے والے کا لشکر اپنی تلوار کی نوک پہ رکھ کے اچھالوں گا، اتنی اوپر پھینکوں گا کہ اس کے آنے سے پہلے آخری والے کا سر آپ کے قدموں میں نہ چلا جائے. تو مجھے عباس نہ کہنا. مولا علی ماتھا چوما، یہاں آؤ. کچھ نہیں چاہیے نا، تلوار نہ لو، رہوار نہ لو، لشکر نہ لو، اسلحہ نہ لو، مگر ایک چیز تو لینی پڑے گی ورنہ قیامت آ جائے گی. ایک چیز علی کی طرف سے قبول کرنی ہوگی. کیا؟ اپنے چہرے پہ میری نقاب ڈال. آیا آیا آیا. میں نے کہا تھا مجلس سمجھنے کے لیے جزیات پکڑنا چاہیے. میں نے سورہ کوثر کہاں سے شروع کیا؟ ایک حجاب سے. وہی حجاب ہے یہاں. اگر یہ حجاب اس دن نہ ہوتا تو وہ نہ رہتا، یہ نہ رہتے. یہ حجاب ہٹ جائے تو یہ نہ رہے، وہ نہ رہے. اچھا حجاب کے بعد بھی عجیب و غریب کیفیت. بس ایک حجاب لگا کے جو عباس چلے ہیں، ایک نقاب لگا کے، تو سب کہہ رہے ہیں شاباش، یا علی کیا کلائی ہے، یا علی کیا لڑائی ہے، یا علی کیا صفائی ہے، یا علی کیا کمال ہے، یا علی کیا جمال ہے، یا علی کیا جلال ہے، یا علی کیا دھمال ہے، یا علی کیا رنگ ہے، یا علی کیا ڈھنگ ہے، یا علی کیا جنگ ہے، یا علی کیا ابرو ہے، یا علی کیا ماتھا ہے، یا علی کیا تیور ہے، یا علی کیا ولولہ ہے، یا علی کیا ہمامہ ہے، یا علی کیا نیزہ ہے، یا علی کیا تلوار ہے. میں کہوں گا مولا عباس آپ تو کہیے علی نہیں عباس ہوں. کا چپ کے بیٹھو. دشمنوں کے منہ سے اپنے آپ پہ علی علی کروانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. علی
علی علی علی علی حیدر 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 دشمنوں کے منہ سے علی علی کروانے کا مزہ ہی اور ہے. اور ادھر معلوم ہے معاویہ اب کوما میں جانے والا ہے. اس نے عمر ریاض کو بلایا, دیکھو بہت مشورے دیتے آئے ہو, سال بھر سے اس جنگ میں خالی تمہارے مشورے کی وجہ سے میری رسوائی پڑی ہے. قسم خدا یہ جو مشورے تمہارے ہوتے ہیں, آج مشورہ نہیں چاہیے. آج علی جلال میں, جبکہ علی ہے ہی نہیں وہاں. ہائے ہائے ہائے, 13 سال کے عباس ہیں اور کہہ رہے ہیں آج علی جلال میں ہے. یہ سب کہہ رہے ہیں آج علی جلال میں. ایسا ہے مشورہ مت دو, آج علی جلال میں آج تم ہی کو جانا پڑے گا. اب میرا مشورہ یہ ہے کہ علی کے سامنے تم ہی جاؤ. اچھا بڑھاپے میں جا کے مکاری کی جو ڈکشنری بنتی ہے وہ بہت قیامت کی ہوتی ہے قسم خدا. اب ہماری بھی عمر ڈھل رہی ہے قسم خدا کی. یونیورسٹی میں استادی بچانا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے. وہ جو لڑکے گوگل سے پڑھ کے آتے ہیں, سر یہ ایسے نہیں یوں. ارے بیٹا وہ گوگل تم کیا جانو, سب غلط رہتا ہے. کیا کریں. اچھا وہ بھی تھوڑا سا احترام استاد کا, سر یس سر یس سر, مگر وہ مہین انداز میں تھوڑا سا تو کہہ دیتے ہیں. ایسے ہی بڑھاپے میں بزرگی میں دادا گیری بچانے کے لیے دادا زندہ نہیں چھوڑوں گا. علی کو میں ہی ماروں گا, میرے علاوہ کوئی مار بھی سکتا, مار ہی نہیں سکتا علی کو. میں ہی مار سکتا ہوں علی کو. مجھ میں اتنا دم ہے, اتنا طاقت ہے. ماگیا تجھ کو میرے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے. علی کو میں ہی ماروں گا, مار ڈالوں گا علی کو, میرے علاوہ کوئی مار ہی نہیں سکتا. مگر آج نہیں. سلامت رہیے, کیا سمجھے, مگر آج نہیں. آج زندگی بھر پولیس کی سروس کا تجربہ ہے قسم خدا. یہ سب ڈائلاگ آپ نے کتنے سنے ہوں گے, ہے نا. مگر آج نہیں. جان بچی لاکھوں پائے, آج تو کسی صورت سے بچے. اچھا تو بتاؤ آج علی جلال میں ہیں, آج کس کو بھیجیں. کہا وہ رسول کے بغل میں خالی میں تھوڑی رسول کو ستاتا تھا, خالی میں تھوڑی ابتر کہتا تھا, خالی میں تھوڑی پتھر مارتا تھا. ارے وہ شاشا بھی تو ہے تیری حکومت میں, تب سے تو اسے کھلا رہا ہے, لے مرغا لے دم مرغا لے ٹانگے لے. آج اس کو بھیج دے. 1600 نوجوانوں کے برابر وہ مشہور ہے اس کی طاقت. اس کو بھیج. معلوم ہو علی کے بغض میں پڑوسی کا نہیں رہ جاتا. اس کو بھیج. علی کے کتوں کو دیکھنا, باہر والے سے لڑ کے آتے ہیں پھر آپس میں لڑنے لگتے ہیں. علی کی دشمنی میں انسان گلی کا کتا ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی بڑا شریف آدمی ہو کہہ دے مولانا کو تمیز نہیں ہے, ان پارلیمنٹری لینگویج ممبر سے استعمال کرتے ہیں. میں وہ لینگویج استعمال کر رہا ہوں جو رسول نے استعمال کی تھی. من لہذا القلب, صلوات بھیجے محمد والے محمد کا. اب وہ گیا دوڑ کے عمر ریاض, تو سوچا کہیں ابھی میرا ہی خاتمہ نہ ہو, جلدی سے پکڑ کے جو ہے شاہ یہ دیکھو بڑا بہادر. شاہ کیا ارادہ ہے, علی جلال میں ہے, ٹائم وائم بالکل نہیں ہے, ختم ہو جائے گا آج معاملہ. اس نے کہا آج تو عجیب و غریب کیفیت ہے, سچویشن زندگی میں کبھی دیکھی نہیں تھی. آج علی کو اگر میں قتل کر دوں تو بھی میری انسلٹ, علی مجھے قتل کر دیں تو بھی میری انسلٹ. دیکھیے مطلب بھاگنے کا کون سا راستہ, مطلب کچھ مل نہیں رہا ہے. آج علی مجھے مارے تو بھی انسلٹ میری, میں علی کو ماروں تو بھی. کہا کیسے انسلٹ اس میں کون سی ہے. کہا جس باپ کے 10 بیٹے ہوں اور وہ 10 بیٹوں کے سامنے مر جائے. تو کہا کیا چاہے, تو کہا ان 10 کو بھیجو. محاورہ توڑ دیا قسم خدا کی. ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ تو سنا تھا کہ فلاں پہ بھروسہ نہ کرنا, وہ اپنے باپ کا نہیں ہوا, مگر یہ کسی سے نہیں سنا کہ اپنے بیٹے کا نہیں ہوا. انسان بیٹے کے لیے سب قربان کر دیتا ہے, اپنی جان اپنا گلا کٹا کر نہیں دے گا میرے بیٹے پہ آنچ نہ آئے, ہے نا. مگر وہ کہہ رہا ہے میرے 10 بیٹوں کو پہلے مرواؤ. بس 2 ہی باتیں ہوئی, یا تو باپ بیٹے کا نہیں ہوا یا بیٹے ہی باپ کے نہیں تھے. آپ لوگ زیادہ سمجھ گئے.
قسم خدا کے آپ لوگ زیادہ سمجھدار ہیں، میں اتنا نہیں سمجھا رہا ہوں، مگر بات بغیر سمجھائے سمجھ میں آ جائے اور اس کے بعد بھی کوئی نہ سمجھے تو اس کو اللہ سمجھے. سلامات بھیجے محمد والے محمد. اچھا اب دیکھیے میں کیا کہہ رہا تھا، اب آنکھوں سے پڑھوں گا، ہے نا. تو اب ذرا سا آنکھوں سے سنیے گا، جو جہاں پہ ہے، جو لوگ نہیں آ پا رہے ہیں وہ ذرا سا اسکرین پہ دیکھیں. یہ اتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو پڑھ رہا ہوں نا یہ ڈرون کیمرے سے ہی بن سکتا تھا، لیکن ذاکر جو ہے وہ کم سے کم لفظوں سے وہ تصویریں بنا سکتا ہے. تو اب شاشا کے 10 بیٹے ایسے سجائے گئے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ایسے چاروں طرف، ہے نا. ایک کے پیچھے 2000، دوسرے کے پیچھے 2000 سپاہی، ہے نا. ایسے 20,000 ہو گئے. اب کمانڈر جو ہے وہ ان 10 کو بنایا گیا. اب کمانڈر کے پیچھے 200، جیسا وہ اشارہ کریں وہ لڑیں گے. تو گویا دشمن تو 20,000 آئے، لیکن آگے آگے وہ 10 ہیں. اچھا جو 10 ہیں تو پھر حضرت عباس نے کیا کہا، پہلے والے کا سر تو اچھال چکے ہیں، اب عباس کے پاس ٹائم تو ہے نہیں. تو حضرت عباس نے اب کچھ نہیں کیا، اب نہ کوئی رجز نہ کچھ، اس لیے کہ اوپر وہ سر ہے. بس کتنے ہوئے؟ 9 ہوئے. 10واں بچا. 10ویں کے لیے عباس نے یوں بھی نہیں کیا. آخری والوں کو تو نظر سے ہی بس آنکھوں سے ہی مار دیا. بس شیر جو ہے وہ آنکھوں سے جب شکار کرتا ہے تو گھات کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو اس طریقے سے ختم ہو گیا. اب جب وہ باپ تھا جیسا بھی تھا، بہرحال میں وہ تڑپ کے آیا. تو حضرت عباس کریم باپ کے کریم بیٹے، جہاں بیٹے بھیجے تھے وہیں باپ کو بھیجنا تھا جلدی سے. اب وہ تیاری کر کے ڈبل خود، ڈبل نیزہ، ڈبل تلوار، ڈبل رول، خود بھی ڈبل تھا مطلب، اور ڈبل سب سمجھ گیا. اب وہ آیا، اب وہ یوں کر کے اس کے بعد میں جو اس نے چوں کس کے تلوار جلال میں چلائی. حضرت عباس نے جو ہے وہ خالی جو ہے وہ ایسے تلوار ہلکی سی مار کے رکھ لی، بس نہ کسی کو تلوار نظر آئی، ہے نا. اچھا ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ نور کی جو دھماکہ ہوتا ہے، وہ جو اسپیڈ ہوتی ہے وہ آپ پکڑ ہی نہیں سکتے. میں آپ کو ایک جملہ بتا دے رہا ہوں. اب میں مفضل نے جو چھٹے امام سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ جو نور عصمت ہے اس کی رفتار کیا ہے. کہا سورج کی رفتار کیا؟ کہا 1,86,000 میل فی سیکنڈ. ایک پل میں 1,86,000 میل سورج کی کرن چلتی ہے. کہا یہ نور محمد کا 10,000واں حصہ ہے. نعرہ حیدری. تو عباس کی آنکھیں اور تلوار کون پکڑ سکتا تھا؟ تو جیسے ہی عباس نے کہا چپکے سے، اور وہ یوں مار رہا ہے. اور اس کے بعد عباس نے یوں ہلکے سے کہا، سب نے کہا نعرہ تکبیر اللہ اکبر. کا کیا ہوا؟ کہ عباس کا وار چوک گیا، سر تو وہی رکھا ہوا ہے. حضرت عباس 2 منٹ کے لیے مسکرائے اور اشل کو یوں روک لیا اور خالی تماشا دیکھ رہا ہے پورا مجمع. اب دیکھیے عجیب و غریب کیفیت ہے. 2 منٹ کے بعد جب خوب نعرہ وارہ لگ گیا، ہاں ہمارا شیر جیت گیا، ہمارا شیر جیت گیا. گردن جو ہے وہ منڈی پہ رکھی ہوئی ہے، وہ پوری جو ہے وہ جسم پہ رکھی ہوئی ہے. 2 منٹ کے بعد حضرت عباس نے اشل کو اشارہ کیا. اس نے دائیں ٹیپ زمین پہ ماری اور دائیں پیر کا زمین مارا تھا کہ زمین دائیں کو ڈولی. ابھی یوں آدھی ڈولی تھی کہ بائیں پیر کا اشارہ کیا، بایاں پیر اشل نے مارا، زمین بائیں کو گولی. جو جھٹکا لگا تو آدھا دھڑ ادھر، آدھا دھڑ ادھر. اب چودھیائی ہوئی ہاتھوں سے، خیرہ خیرہ آنکھوں سے، اندھے ہو کے لوگ ٹٹول رہے ہیں. دھڑ تو یہ ہے، سر کہاں گیا؟ ادھر مولا کائنات نے کہا شاباش میرے شیر عباس، ابھی پہلے والے کا سر نیچے نہیں آیا، آخری والا سر میرے قدموں میں آ کے گر گیا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. مولا کے دشمنوں پر لعنت، مکاروں
زندہ باد زندہ باد. کبھی آپ نے ہو سکتا ہے بعد میں کوئی آپ سے کہے عجیب قسم کا ذاکر آپ نے بیٹھا دیا, کہاں قرآن کہاں بات, وہ تو اتنے سال پہلے جو ہے وہ رسول کے سینے پہ مکمل ہو چکا تھا. یاد رکھیے گا قرآن کی ایک نہیں سینکڑوں آیتیں ایسی ہیں جو نازل ہو گئی تھی محمد کے سینے پہ, مگر اپنے مصداق کے لیے کربلا تک انتظار کرتی رہی. بے شک سینکڑوں آیتیں ایسی ملیں گی. طالوت کا زمانہ ہے, دریا کے کنارے جنگ ہوگی, جو بھی پانی پی لے گا وہ ہم میں سے نہیں, جو چلو میں لے کے پھینک دے گا وہ ہم میں سے ہوگا. یہ قرآن کی آیت ہے. پوری تاریخ میں کسی نے چلو میں پھینکا؟ قرآن کی کتنی آیتیں کربلا کے انتظار میں ہیں اپنے مصداق کے لیے. جو شہزادی کی آج مجلس ہے, موقع ہوتا تو میں آپ خالی دو جملے, وہ جو کوفے میں داخلے کے وقت میں دارالعمارہ سے پہلے شہزادی سکینہ نے بھرے بازار میں خطبہ دیا. تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس کی ہم زمین کی ریت کے ذروں اور آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں. کیا بلاغت ہے شہزادی سکینہ کی. اس کے بعد جناب سکینہ نے اپنی دادی کے لہجے میں بات کی, اے میدان جنگ میں نجس اور گندی نالیوں سے اپنی کدال سے پانی پینے والوں, تمہیں پانی پینے کا سلیقہ ہم نے سکھایا تھا. شہزادی سکینہ کے جملے ہیں. اور ایسے ہی دوسری طرف قصر یزید میں شہزادی سکینہ, جب عاتقہ نے, اس کی بیٹی نے, یزید کی بیٹی نے کہا تھا, مجھے میرے خدا نے یزید جیسے حاکم کی بیٹی بنا کے بھیجا جس کے منصب اور پایہ تخت کا کوئی جواب نہیں, جس کی سلطنت دنیا کے ایک ایک گوشے تک پھیلی ہوئی ہے. جناب سکینہ جلال میں اٹھی. علامہ دربندی نے اسرار الشہادت میں عجیب و غریب جملہ علامہ دربندی نے لکھا ہے, فقامت القیامہ, سکینہ نہیں قیامت اٹھی. اور جناب سکینہ نے 4 برس کی عمر میں کہا, تجھے تیری ماں نے غلط بتایا ہے. تیرے دربار کا ایک غلام نے تیری ماں کے ساتھ اعتکاف کیا تھا جس کے نتیجے میں تو آئی تھی. یہ جناب سکینہ کے خطبے ہیں. اور بلاغت کی بات اب کہہ رہا ہوں میں. کیوں؟ اس لیے کہ ننیحال سے بھی بلاغت ملی ہے, ددیحال سے تو علی کی پوتی ہے ہی ہے, اور ویسے ہی علی اصغر کو ملی ہے. اب ایک جملہ, دلی میں سر الشہادتین کے مصنف محدث دہلوی نے ایک عجیب و غریب بات لکھی تھی جسے ہم لوگ بہت پڑھتے ہیں, تمام ذاکرین پڑھتے ہیں, کہ رسول اللہ کو شہادت کا شرف نہیں ملا جو دیگر انبیاء کو ملا. اسے اللہ نے شہادت کے شرف میں یوں تبدیل کیا کہ حسن اور حسین کو ان کا بیٹا بنا کے شہادت کی 2 قسمیں, ایک سری اور ایک جہری. تو زہر والی شہادت بھی رسول اللہ کو اپنے بڑے نواسے کے ذریعے مل گئی, تلوار والی شہادت بھی رسول اللہ کو اپنے چھوٹے نواسے سے مل گئی. تو گویا جو حسن کا قاتل ہے وہ محمد کا قاتل ہے, اور جو حسین کا قاتل ہے وہ محمد کا قاتل ہے. لوگ بڑا منہ بناتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, آپ نے بڑا مبالغہ کر دیا. اب میں آپ کے سامنے چیلنج کر رہا ہوں جو کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے, مگر کوئی دنیا کا آدمی اگر دلیل دے تو میرے منہ پہ آپ آ کے جو ہے وہ ٹھوکر ماریے گا. صرف حسن اور حسین کا قاتل محمد کا قاتل نہیں ہے. یہ جو علی اصغر کا قاتل ہرملہ ہے نا, یہ بھی محمد کا قاتل ہے. میں نے آپ سے کیا کہا, ابتر کون ہوا اور کب ہوا؟ صفین میں عباس نے کیا. اس کا مطلب عباس صرف حرم کا سقا نہیں ہے, سورہ کوثر کی بھی سقائی کرنے کا کام عباس نے کیا, ورنہ سورہ کوثر تشنا تھا اپنے معنی کے لیے. اب اگلا جملہ اس سے بڑی پیاس علی اصغر نے بجھائی. یہ بتاؤ, فصلی لربک وانحر, یہ صرف فاطمہ کے لیے تعظیم کو اٹھ کے کام نہیں چلے گا. یہ محمد, یہ کوثر اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے بعد تمہیں سجدہ بھی کرنا ہوگا. عام سجدہ نہیں, فصلی, شکر کا سجدہ, قربانی کے ساتھ, ایسا سجدہ جس میں جان چلی جائے. ونہر, قربانی بھی عام قربانی نہیں, محمد تمہیں نہر ہونا پڑے گا. نہر عام قربانی ہوتی نہیں ہے. جب سے دنیا بنی
اور جب تک دنیا رہے گی سوائے علی اصغر کے کوئی نہر ہوا ہی نہیں. ہاں میں بڑے منزل پہ آپ کو سخت منزل پہ لے کے آیا. کوئی نہر ہوا ہو تو بتائیں. 1000 تیر کی قسموں میں سے صرف ایک قسم ہے جو نہر کرتی ہے, وہ 3 پھل کا تیر ہے. اس 3 پھل میں 3 پھل آگے ہوتے ہیں, 3 پھل پیچھے ہوتے ہیں. 2 ٹانک کی کمان یعنی 2 من وزن سے اس کو کھینچا جاتا ہے تاکہ وہ جو 3 پھل بنے ہوئے ہیں ان پہ اس کو رکھ کے ایسے کھینچا جائے, اور ان کی اسپیڈ اتنی تیز ہو کہ لوہے کی اگر 9 چادریں بھی ہوں تو ان کو توڑ کے نکل جائے. میں نے اپنے استاد مولانا پروفیسر وارث حسن صاحب سے پوچھا تھا کہ حرملہ کے تیر کی اسپیڈ کربلا کے میدان میں کتنی تھی. استاد نے کہا, میں تڑپ کے وہیں رو اٹھا تھا, کہ بیٹے اپنے کلیجے کو سنبھال, تمہیں بتاؤں حرملہ کے تیر کی رفتار اتنی تیز تھی کہ تیر کھانے کے بعد اگر امام حسین اپنی امامت کی قوت سے علی اصغر کو اپنی باہوں میں کھینچ نہ لیتے تو تیر علی اصغر کو لے کے نہر فرات کے اس پار جاتے ہیں. یہ نہر والا تیر ہے. میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, قربان ہوں شہزادی عمر اباب. 4 محرم کو جب حرملہ کی فوج آئی ہے تو 5000 ایسے تیر ہوا میں چلائے گئے ہیں. جناب فضا نے تڑپ کے کہا, شہزادی عمر اباب آپ عمر القیس کی بیٹی ہیں, در خیمہ پہ آ کے دیکھیں یہ کیسے تیر ہوا میں اڑائے جا رہے ہیں. جناب عمر اباب نے ایک بار تیروں کو دیکھا, ایک بار علی اصغر کو دیکھا. اب جو اٹھی تو دودھ خشک ہو گیا. علی اصغر کو 4 محرم سے نہ پانی ملا نہ دودھ ملا. فَيَا قَوْمَ مَا تَنْظُرُونِي كَيْفَ الصَّبِيُّ يَتَلَذِّي, یہ میری قوم تو نے نہیں دیکھا علی اصغر کس طرح سے تلذی کر رہا ہے. مچھلی پہلے تڑپتی ہے, پھر کروٹ بدلتی ہے, پھر جب کوئی طاقت نہیں بچتی تو 2-2 گھنٹے کے بعد اپنا منہ کبھی کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے. ایسے میں امام حسین نے 4 استغاثے کہے, حل من ناصر ینصرنا, حل من مغیث یغیثنا, حل من معین یعیننا. چلو یہ استغاثے بھی قیامت کے ہیں, مگر ابھی تک کوئی نہیں بولا. 4تھا استغاثہ وہ تھا کہ اگر کوئی نہ بولے تو زمین اور آسمان پہ واجب ہے کہ ٹکرائیں اور زمین اور آسمان پھٹ جائیں, زمین دھس جائے, آسمان گر پڑے. قیامت کا استغاثہ تھا, حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ, ہے کوئی جو محمد کی بیٹیوں کی چادروں کو بچا. 4تھا استغاثہ سن کے امام پہ واجب ہوتا ہے سب سے پہلے. 4تھے امام یوں اٹھے اور حضرت عباس کی ٹوٹی ہوئی تلوار کا قبضہ پکڑ کے, میں جاؤں گا لڑنے. ہائے ہائے, جملہ آپ سن سکے تو سنیں. مولا سجاد کا اٹھنا تھا کہ علی اصغر گر پڑے جھولے سے. بھیا سجاد نسل امامت تمہارے حوالے, کوفہ تم جانا, کربلا میں جانا. علی اصغر حسین شور سنا لے کے گئے. جملہ سنیں گے, تیر سے زیادہ سخت تھا جو میرے مولا نے برداشت کیا, تیر سے زیادہ سخت تھا. یہ کمینے فوج یزید جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں معلوم ہے, حسین تمہیں شرم نہیں آتی, پانی خود پینا ہے لے کے علی اصغر کو آ رہا ہے. حرم کی باتیں غیرت دار انسان مردوں میں نہیں کرتا, مگر امام حسین نے وہ جملہ بھی کہا, اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے. قیامت ہے یہ جملہ. عام طریقے سے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں, سوچئے یہ جملہ کہا نہیں جا سکتا. دربار اعظم. اس کے بعد امام حسین نے جلتی ہوئی, سلگتی ہوئی, کھولتی ہوئی ریت پر علی اصغر کو لٹا دیا. بیٹا تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو, حجت تمام کر. علی اصغر نے زندگی میں پہلی بار جسم کی طاقت کو جمع کر کے ایک لفظ 3 مرتبہ کہا, اللہ تاش, اللہ تاش, اللہ تاش. یکتا کلام الحسین. پھر مولا نے تیر کو لیا, کبھی دادی زہرا کا گلا, کبھی مولا علی کا گلا, کبھی رسول کا گلا. گر جا رہا ہے, آنکھوں میں پٹی باندھی, تیر کو روانہ کیا. اور جو تیر چلا, تیر خطا کر رہا تھا, تیر الگ کو جا رہا تھا. عمر اباب عمر القیس کی بیٹی ہیں, یاد رکھیے گا اسی دن کے لیے تیر اندازی کا فن سکھایا. در خیمہ پہ آگے کہتی ہیں, میرے لال علی اصغر
میں فاطمہ کی بہو ہوں، بیٹی نہیں ہوں، میرے دودھ کی عزت بچا لے. نشانہ خطا ہو رہا ہے، تیر گلے پہ روک. علی اصغر اچھلے، تیر کا پہلا والا پھل گردن پہ لیا، ادھر سے ادھر، ایسے نہیں، ادھر سے ادھر، بیچ والا پھل اس پار سے اس پار چلا گیا. نیچے کا ایک پھل وہ علی اصغر کے گلے سے نیچے نکلتا ہوا امام حسین کے پورے بازو کو اس پار سے اس پار تک چھید گیا. ظافر جن کہتے ہیں اتنا بڑا سوراخ امام حسین کے بازو میں ہو گیا تھا کہ جب میں اس وقت گیا ہوں تو اس پار سے اس پار سے میں پورا منظر امام حسین کے بازو سے دیکھ رہا تھا. جس تیر نے 57 سال کے امام کے شانوں کا یہ حال کیا ہو، علی اصغر کے گلے کا کیا حال ہوا ہوگا؟ نہیں. جس کے نیچے والے پھل نے یہ ظلم کیا ہو، اس کے بیچ والے پھل نے کتنا بڑا ظلم کیا ہوگا. اچھا، ایک پھل ابھی اوپر ہے. شیخ مفید نے مرثیہ لکھا، فَذَبَحُوهُ مِنَ الْأُذْنِ إِلَى الْأُذْنِ. علی اصغر اس کان سے اس کان تک شہید ہو گیا. بس اب اس کے بعد شہزادی سکینہ کے 4 جملے کہنے ہیں، مگر اب سنیے گا، میں پورے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی تفسیر کرتا ہوا چلوں گا. یہ 2 بھائی بہن ہیں جو سورہ کوثر کی تمہید ہیں اور سورہ کوثر کی پیاس بجھا رہے ہیں ارباب اعضاء. سورہ کوثر کے معنی کا نام علی اصغر اور سکینہ ہے. سنیے گا، ایک بار کہا امام حسین نے، امام حسین کا ایک قانون ہے کہ کسی بھی شہید کے لاش کو خیمہ گنج شہیدہ میں ماں کے سامنے لے جانے سے پہلے جس اسلحے سے وہ شہید ہوا ہے اس اسلحے کو اس کے جسم سے الگ کیا ہے، ورنہ ماں دیکھتے ہی مر جائے گی. علی اکبر کے کلیجے سے برچھی کا پھل پہلے نکال کر پھینک دیا. ام لیلہ کی نظر برچھی پہ پڑے گی تو مر جائے گی. حضرت قاسم کی لاش کے جب ٹکڑے چنے ہیں نا تو کئی بار گھوڑوں کی ٹاپوں کے ٹکڑے بھی آئے ہیں، مگر حسین نے چن چن کے الگ کیا ہے، اس لیے کہ ام فروہ کی نگاہوں سے اگر انگلیوں میں ایک بھی ٹاپ کا، گھوڑے کی ٹاپ کے لوہے کا ٹکڑا پڑ گیا تو ام فروہ مر جائے گی. حضرت عباس کے پہلے سارے زخموں کے یعنی تیر نکال لیے، تب جا کے وہ کٹے ہوئے بازو اور علم لے کے گئے ہیں. ارباب اعضاء علی اصغر کو کیسے وہ تیر کے ساتھ لے جاتے ہیں. مگر ایک بات بتاؤں، عباس کی آنکھوں سے تیر نکالنا آسان تھا یہاں، ورنہ آسان نہیں تھا علی اصغر کے سامنے. لیکن علی اصغر کے گلے سے تیر کا پھل نکالنا مشکل تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جو نہر کرنے والا تیر ہوتا ہے اس میں 3 پھل پیچھے ہوتے ہیں، 3 پھل آگے ہوتے ہیں. پھل جا کے علی اصغر کے گلے میں، کان میں اٹک گئے. اب حسین کریں تو کیا کریں؟ اے میرے لال، تمہاری ماں کو لے جا کے واپس کرنا ہے، یہ فدیہ لے جا کے دینا ہے، میں کیسے تمہاری ماں کے سامنے تمہارا لاشا رکھوں گا؟ علی اصغر نے کہا، اے بابا جان، آپ حسین ہیں، ابراہیم نہیں ہیں. میں علی اصغر ہوں، اسماعیل نہیں ہوں. میری ماں ام رباب ہے، ام رباب ہے، حاجرہ نہیں ہے. آپ آنکھوں میں پٹی نہ باندھیے گا، میں زمین پہ ایڑی نہیں رگڑوں گا، میری ماں بے ہوش نہیں ہوگی. آپ تیر نکالیں. حسین نے علی اصغر کو ایک زانو پہ رکھا، ایک زانو زمین پہ ٹیکا، دونوں ہاتھوں کا سہارا لیا. ایک 3 پھل کا تیر دائیں ہاتھ سے پکڑا، 3 پھل بائیں ہاتھ سے پکڑا، یا علی کہہ کے توڑا. آدھا تیر ادھر کو نکل گیا، آدھا تیر ادھر کو نکل گیا. زخموں کا فوارہ علی اصغر کے گردن سے جاری ہوا. ہاتھوں پہ لے کے چلے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ. ایک بار زینب حسین کی مشکل کو سمجھ گئی. اے میرے ماں جائے، گھبراؤ نہیں، آ جاؤ. اے بھابی ام رباب، آپ امرؤ القیس کی بیٹی ہیں، آپ نے علی اصغر کو اسی دن کے لیے پالا تھا. آ جائیے. علی اصغر پانی پی کے نہیں، 3 پھل کا تیر کھا کے آیا ہے. مگر جیسے ہی ام رباب نے دیکھا سر کے بال کالے تھے، سفید ہو گئے، فوراً کہا، انا آتینا. میرے بابا نے مکے میں مصرع لگایا تھا، آج میں مصرع مکمل کروں گی کربلا کے میدان میں. انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر یا بنیا امثلک ینہر. ارباب اعضاء، پیاس کی 3 قسمیں علی اصغر نے دیکھی، مگر وہی سکینہ ہے وہ اس سے آگے بڑھ کے قید خانہ شام میں، بھیا سجاد تم وقت کے امام ہو، مجھے پیاس کی قسمیں بتا دو. کہا پہلی قسم وہ ہوتی ہے کہ آنکھوں کے سامنے دھواں دھواں چھا جاتا ہے، کچھ نظر نہیں آتا، آنکھوں کے سامنے زمین سے آسمان تک صرف دھواں رہتا ہے. کہا ہاں بھیا تم نے صحیح کہا.
جب قاسم اس وقت آئے ہیں رخصت لینے کے لیے تو میرے بابا سے کہہ رہے تھے چچا میری آنکھوں کے سامنے صرف دھواں ہی دھواں نظر آتا ہے. کہا پیاس کی دوسری قسم کیا ہے؟ کہا دوسری قسم یہ ہے کہ زبان میں کانٹے پڑ جائے. کہا ٹھیک کہا. جب میرا بھیا علی اکبر آیا ہے دوبارہ نا تو میرے بابا نے اپنی زبان منہ میں رکھی, اس نے کھینچ لی. کہا آپ کی زبان میں کانٹے پڑ گئے. کہا تیسری قسم بتاؤ. کہا تیسری قسم تلذی کی ہے. انسان پیاسا اپنا منہ کبھی کھولتا ہے ماہیے بے آپ کی طرح, کبھی بند کرتا ہے. کہا بالکل ٹھیک کہا. علی اصغر اسی منزل میں تھا, 2 گھنٹے کے بعد اپنا منہ کھولتا تھا بند کر لیتا تھا, منہ کھولتا تھا بند کر لیتا تھا. بھیا پیاس کی آخری قسم بتاؤ. کہا آخری قسم وہ ہے کہ گوشت ہڈیوں کو چھوڑ دیتا ہے. تالاب کی مٹی بغیر پانی کے پپڑا جاتی ہے, ایسے ہڈیاں چٹک جاتی ہیں. کہا بھیا اب میں پیاس کی اسی منزل میں ہوں, اندر سے میری ہڈیاں چٹک رہی ہے, میرا گوشت میری ہڈیوں کو چھوڑ رہا ہے. میرا بابا آ جائے مجھے لے جائے. پر بابا آزاد سکینہ ایک نوحہ پڑھتی تھی, اے بابا ہم گھر کب جائیں گے, ہم گھر کب جائیں گے, ہم گھر کب جائیں گے. آج ہے 9 صفر. سکینہ کو زینب جیسی ماں جواب نہ دے پائی, نہج البلاغہ کی بیٹی ہے جواب نہ دے پائی. آج کے دن سکینہ نے اپنا نوحہ بدل دیا, سوال کو جواب میں مطلع پڑھا. اے بابا تم کب آؤ گے, بابا تم کب آؤ گے. بابا سکینہ میں طاقت نہیں تھی, اپنا منہ کھولتی تھی خالی بابا بابا. رات گہری ہو رہی ہے. ارباب اعضاء 3-4 بجے جھٹپٹے کا وقت آیا. سکینہ نے اپنے جسم کی طاقت کو سمیٹا, در خیمہ پہ آئیں, دروازے کو پکڑ کے کھڑی ہوئیں اور ادھر باہر دیکھ کے قصر یزید کی طرف جہاں سر حسین صندوق میں رکھا تھا اس کی طرف دیکھ کے کہتی ہیں اے بابا شام کی ان سرد راتوں میں یزید کے محلوں کی کنیزیں بھی اپنی بیٹیوں کو نرم اور گرم بستروں پہ چین کی نیند سلا چکی ہیں. اپنی بیٹی کی حالت دیکھو, کبھی اس پتھر سے ٹھوکر کھاتی ہو, کبھی اس پتھر سے ٹھوکر کھاتی ہو, کبھی اس دیوار سے ٹکراتی ہو, کبھی اس دیوار سے ٹکراتی ہو, کبھی اس پتھر پہ گر جاتی ہو, کبھی اس پتھر پہ گر جاتی ہو. اے بابا سکینہ کو لینے آ جاؤ. صندوق کا تالا ٹوٹا, سر حسین آیا, ایک سپاہی سر لے کے آیا. چوتھے امام نے کہا اے ملون وقت کے امام کے سر کو اٹھانا نہیں آتا, ایسے کھینچ کے لے آیا ہے. مجھے بلاتا, میں اپنی گودی میں اپنے بابا کا سر لے کے آتا. ارباب اعضاء حسین کے آنے سے پہلے سکینہ کو 1 منٹ کے لیے آنکھ لگ گئی. سال بھر کے بعد شام غریباں کے بعد بھائی نے غریب بہن کو سوتے ہوئے دیکھا. سوچا تھوڑی دیر کے لیے میری بہن سو لے, اس لیے بہت آہستہ سے اپنی زنجیر کی چھنکاروں کو امامت کے اختیار سے قید کیا, بیڑیوں کی آوازوں کو روکا, آہستہ سے سر حسین اٹھایا, سکینہ کے سینے پہ رکھ دیا. مر جاؤ عزادارو اس جملہ سن کے, کیا زمانہ ہے. کبھی سینہ حسین کا ہوتا تھا, سر سکینہ کا. آج چھلنی چھلنی ننھا سا سینہ, اونٹ کی پشت پہ رگڑا ہوا سینہ سکینہ کا, سر حسین کا. بابا کے پیار کی گرمی بیٹی کو ملی, سکینہ کی آنکھیں کھل گئی. سکینہ کی آنکھوں کا کھلنا تھا کہ حسین کی آنکھیں بند ہو گئی. سکینہ نے کہا بابا آنکھیں کھولو, شرماؤ نہیں, ذرا میری طرف دیکھو, لاؤ وہ رخسارے چوم لوں جن پہ علی اصغر کا لہو ملا ہے, لاؤ وہ آنکھیں چوم لوں جو علی اکبر کے جانے سے بے نور ہو گئی, لاؤ وہ گیسو چوم لوں جس میں چچا کے شانوں کا لہو ملا ہے. اے بابا میں نے پیار کر لیا. تم تو بولتے ہوئے قرآن ہو, تم نے قرآن پڑھا, ذرا میرا منہ بھی چوم لو. ارے یہ رخسارے شمر کے تماچوں کی وجہ سے زخمی ہو گئے, یہ لوے کان کی بندوں کے ساتھ زخمی ہو گئی. اے بابا میرے سر کے بال سفید ہو گئے, سکینہ بوڑھی ہو گئی. انا للہ
چراغ زندہ خاموش امشب ای بابا خوبم کجایی کجایی بابا تم پاس نہیں چچا پاس نہیں بابا تم پاس نہیں کوئی بھی آس نہیں آس نہیں چراغ زندہ خاموش امشب ای بابا خوبم کجایی کجایی بابا میں قید میں ہوں آپ کہاں ہو بابا لاڈلی بیٹی کو ایک بار پکارو بابا پاس آؤ یا مجھے پاس بلا لو بابا اپنے دامن میں سکینہ کو چھپا لو بابا میرے بابا مجھے دو آ کے سہارا بابا بابا میرے بابا مجھے دو آ کے سہارا اے جانے سکینہ کہاں ہو چراغ زندہ خاموش امشب